अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है संसार। तो आइए शुरू करते हैं। आपने कभी समंदर की लहरों को साहिल पर सर पटकते और फिर दोबारा बिफरे पानी की वहशी धुनों पर दीवानावार नाचते देखा है? वक्त के समंदर में मुकद्दर भी बाज़ औक़ात बाज़ इंसानों के लिए हालात की वहशी धुनों पर रक़्स और मुसलसल रक़्स कुछ इस तरह तहरीर कर देता है कि मंजिल हर बार दस्तरस में आकर मुट्ठी में बंद रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है और ज़िंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया की किसी किताब, किसी इंसाइक्लोपीडिया में नहीं होता। और मेरी तो पूरी उम्र ही गोया सवालिया निशानों के समंदर में घिरे जजीरे पर गुजरी है। शायद यही वजह थी कि अदालत के फैसले ने भी मेरे एहसासात की दुनिया में कोई तूफान बर्पा नहीं किया था। अगर कुछ था भी तो एक बड़ा सा सवालिया निशान था जिसने आगोश मादर की तरह मुझे अपने घेरे में ले रखा था। जज साहब मेरी फर्द जुर्म सुनाकर और अपना फैसला सब्त करके जा चुके थे। हर तरफ चेमगोइयाँ हो रही थीं। ओए तू कैसी औरत है भाई, इतनी बड़ी बात सुनकर भी बस छतनू तके जा रही है। मेरे पीछे खड़ी लेडी कांस्टेबल मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोली थी। सख्ता हो गया है शायद इसको, एक अखबारी नुमाइंदे ने कहा। और जी अब कोई डॉक्टर तो नहीं बुला सकते हम शहजादी साहिबा के लिए? भाई जैसी करनी वैसी भरनी, कांस्टेबल ने कड़वे लहजे में जवाब दिया था। कि सारे जुमले मेरे आसपास फजा में तैर रहे थे और मेरी समाज में आग लगा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे पसमंजर से ये सब आवाज़ें आ रही हों। मेरे कान अब तक जज साहब का फैसला सुन रहे थे। पाकिस्तान में पहली बार संसार किया जाए, गुनाहगार पत्थर मारे जाएं उस वक्त तक जब तक मौत ना आ जाए। अपनों और परायों के हाथों से तो पत्थर में सारी जिंदगी खाती आई थी, मगर पत्थरों के जरिए मौत मेरे लिए बहरहाल नई चीज़ थी। मगर ठहरिए, बात इस तरह बनेगी नहीं कि मैं अपनी कहानी दरमियान से शुरू कर दूं। ये ना तो मेरी दास्तान हयात का पहला सफ़ा है और न ही आखिरी वरक। मैं कौन हूँ, जेल की आहनी सलाखों और फिर मौत की कोठरी तक का सफ़र मैंने कैसे और क्यों कर तय किया, ये जानने के लिए आपको मेरी ज़िंदगी की किताब को पेश लफ्ज़ से पढ़ना होगा। अगर इस बात में कुछ सदाकत है कि जन्म से पहले माँ के पेट में बच्चा माँ की तजुर्बात और जज्बात का हिस्सेदार बनता है, तो फिर मेरा पहला तजुर्बा बाप के हाथों लगने वाली माँ की चोटों में शराकत ठहरेगा। खैर, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम जैसे ख़ानदानों में तो ये रोज़ का मामूल ठहरता है। ज़माने की सख्तियों और मिजाज के मौसमों की तब्दीली का तमाम खमियाजा घरों में रहने वाली इस बेज़बान मखलूक को भुगतना ही पड़ता है जिसे लोग औरत कहते हैं। घर का मर्द खा बाप हो या शौहर, बेटा हो या भाई, बहरहाल मर्द करार पाता है और ज़िंदगी के विक्ट्री स्टैंड की तमाम तर पोजीशंस उसका हक ठहरती हैं। फिर मेरी माँ तो हर लिहाज से मेरे बाप की अदालत में मुजरिम करार पाती थी कि एक तो वो मेरे बाप से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप मरहूम चचा की बेटी को ज़बरदस्ती उसके गले का ढोल बना गए थे। फिर पे दर पे दो बेटियों की पैदाइश ने तो गोया मेरे बाप को गम गुस्से से पागल कर दिया था। मेरी माँ चूँकि इसकी नज़र में इसकी जिम्मेदार थी, लिहाजा रोज़ व शब सज़ा पाती थी। बाप की नफ़रत मुझे जन्म तोहफे के तौर पर मिली थी। सुना है कि मेरे बाप ने मेरा मुंह मेरी पैदाइश के 5 रोज़ बाद देखा था। हम ख़ानदानी तरखान हैं। अब्बा सुबह दुकान पर चला जाता, जबकि हम माँ बेटियाँ एक दूसरे से उलझने के लिए घर में रह जाते थे। शाम को अब्बा की आमद के वक्त तो घर भर को सांप सूंघ जाता था, मगर दिन में अम्मा अपनी सारी भड़ास हम तीनों पर निकाला करती थी। तालीम हासिल करने के बारे में हमारे ख़ानदान में किसी ने कभी ना सोचा होगा। वो तो खुद भला करे हमारी गली में रहने वाले मास्टर साहब का। उन्होंने ना सिर्फ अब्बा को कह सुनकर मुझे 5 जमातें पढ़ने की इजाज़त देने पर मजबूर किया, बल्कि मुझे किताबें पढ़ने की बकौले अब्बा लत डाल दी। तालीम तो मुझे 5वीं के बाद छोड़नी पड़ी, मगर डाइजेस्ट पढ़ने का शौक़ मास्टर साहब की बदौलत जारी रहा।
میری شعور میں جو تھوڑی بہت پختگی آئی یا مجھے اپنے ہونے کا احساس ہونے لگا تو اس کے پیچھے وہی کہانیاں تھیں جنہیں پڑھتے ہوئے میں خود کو ان کا کردار سمجھ بیٹھی تھی۔ میرے بعد مجید اور پھر اگلے سال حمید کے دنیا میں آ جانے سے گھر میں اماں کے اسٹیٹس میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا کہ اب ابا اسے کم سے کم بیٹا نہ ہونے کا طعنہ تو نہیں دے سکتا تھا، مگر ہم بہنوں اور خصوصاً میری جانب سے ماں کی توجہ بالکل ہی ہٹ گئی تھی۔ بڑی بہن بھی بھائیوں کی ناز برداری میں لگی رہتی تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد میں سارا وقت گلی میں کھیلتی رہتی، گلی ڈنڈا، پتنگ بازی اور کنچوں کے فن پر تو میں تھی ہی ماہر۔ گالیوں میں بھی ابا کی وجہ سے میری زبان کافی رواں تھی، لہذا اماں کے غصے کا تو خیر میں برابری کی سطح پر جواب دیتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا انجام تھپڑوں کی صورت میں ہوتا تھا، جس میں میرا وجود اور اماں کے ہاتھ شامل ہوتے تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ گھر میں ہر سال کیلنڈر کی طرح ایک نیا بچہ موجود ہوتا تھا۔ مجید اور حمید کے بعد وحید اور پھر منی کی پیدائش نے اماں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی، بس چارپائی پر بیٹھی چیختی رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو میری عمر 13 برس تھی۔ مجھے یاد ہے اس دن میں بہت روئی تھی۔ ابا نے زندگی میں پہلی بار مجھے پیار کیا تھا۔ پہلے مجید، حمید، عثمان وغیرہ کو پیار کرتے دیکھ کر میرا کتنا دل چاہتا تھا کہ ابا مجھے بھی اسی طرح پیار کرے، مگر اس دن مجھے ابا کے پیار کرنے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دکھ تکلیف کی تو میں عادی ہو چکی تھی، مگر دکھ کا شاید یہ پہلا ذائقہ تھا جو میرے احساس نے چکھا تھا، اور پھر یہ ذائقہ میری ساری زندگی پر طاری ہو گیا۔ اماں کے انتقال کے 6 ماہ بعد ابا اس عورت کو گھر لے آئے جسے وہ ہماری دوسری ماں کہہ رہا تھا۔ وہ عورت کہیں سے بھی ماں جیسی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے تاروں والے سرخ آنچل کو ذرا سا چھوا تھا تو اس نے میری جانب یوں دیکھا تھا جیسے مجھے کچا کھا جائے گی، اور میں ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ ہم بہنیں دن رات کام میں جٹی رہتی اور وہ عیش کرتی۔ ابا کے بیٹے اس سے ڈرتے تھے، مگر چونکہ وہ ابا کے ساتھ ہی کام پر چلے جاتے تھے اس لیے وہ انہیں کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اماں کو مار ڈالنے والا ابا بھی اس سے ڈرتا تھا، تبھی تو اس کی ناراضگی پر معافیاں مانگتا نظر آتا۔ ابا کو اس کی خاطریں کرتے دیکھ کر میری جان چلتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ چولہے کی لکڑی سے اسے اتنا ماروں کہ وہ مر ہی جائے، لیکن یہ تو خیر میں کبھی نہیں کر سکی۔ البتہ اسے پریشان کرنے کے لیے جو کر سکتی تھی وہ ضرور کرتی تھی۔ ایک بار ابا نے اسے چاندی کا ہار لا کر دیا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے صندوق سے نکال کر چپکے سے پہن لیا۔ گریبان میں چھپا کر رکھنے سے کئی روز تک تو اس کو پتہ نہ چلا، مگر دوسرے دن نیند میں وہ گلے سے نکل آیا۔ اس روز اس کے شور مچانے پر ابا نے مجھے مارا، اور میں نے طے کر لیا کہ میں اس ڈائن کو اس کے کہنے کے مطابق سچ مچ دک لگا کر چھوڑوں گی۔ میں اسے دک تو نہیں لگا سکی، البتہ اس کی نفرت کی تمام بندوقوں کا رخ میری جانب ہو گیا۔ کوئی کچھ بھی کرتا مگر نشانہ میں ہی بنتی تھی۔ اس دوران آپا کی شادی ہو گئی۔ اس سے چھوٹی بہن بھی 15 سال کی عمر میں 40 سال کے مرد سے بیاہ دی گئی۔ اب کام کا سارا بوجھ مجھ پر آ پڑا تھا۔ صبح سے میں کام کے کولو میں جٹتی تو رات گئے تک رہائی ملتی تھی۔ 15 سال کی عمر میں کھیل تفریح میرے لیے شجر ممنوعہ بن گئے تھے۔ اس روز بھی میں برتنوں کے ڈھیر کو راکھ سے مانجنے میں لگی ہوئی تھی جب دوسری اماں کا بھائی پہلی دفعہ ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بھائی ملک سے باہر ہے، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ باہر نہیں، اندر یعنی جیل میں تھا۔ ایک تو مجرم ہونے کی دہشت، پھر اس کا حلیہ، اور پھر اس سب پر مستزاد اس کی وہ نظریں جس سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان سب چیزوں نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ آپا، یہ چڑیا کون ہے؟ وہی تیرے دولہا بھائی کی پہلی بیوی کی چھوکری ہے، کمبخت کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی۔ اب یہی دیکھ لے، گھنٹہ بھر سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے۔ پھر میری طرف رک کر کے بولی، برتن کیا تیری ماں قبر سے نکل کر دھوئے گی؟ دیکھ رہی ہے میرا ویر برسوں بعد آیا ہے،
1000 کام اور پڑے ہیں، جلدی کر، جب تک 4 جوتے نہ پڑے کام ہی نہیں ہوتا اس سے۔ دوسری اماں کی صلاحاتیں سن کر میں نے تیز تیز ہاتھ چلانا شروع کیے، مگر ہے بڑی زوردار۔ تجھے پسند ہے تو بات کروں تیرے دولہا بھائی سے؟ دوسری اماں کے جواب نے مجھے ڈرا دیا۔ ہاں کر سکتی ہے تو کر لے، تیرا کیا خیال ہے، منع تو نہیں کر دے گا وہ؟ لے، منع کرنے کی کیا بات ہے؟ کیا شادی نہیں کرے گا اس کی؟ ساری عمر گھر بٹھائے رکھے گا؟ پھر تجھ میں کیا خرابی ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے میرا ویر، تیری خوشی ہے تو میں ابھی بھی 100 بار ہاں کرتی ہوں۔ دوسری اماں میرے نصیب کے سیاہ کاغذ پر گویا سیاہی کی دوات گرانے پر تلی ہوئی تھی۔ سوچ لے آپا، اگر تیرے خامد نے گڑبڑ کی تو پھر تو مجھے جانتی ہی ہے۔ ارے اب ہاں کہہ تو دی ہے، تجھے آتی کیا فکر پڑ گئی ہے؟ مان جائے گا وہ بھی، اور شادی بھی کرا دوں گی تیری۔ بس اب تو خوش ہے نا تو؟ ان دونوں بہن بھائیوں کی باتوں نے مجھے مر جانے کی حد تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ یہ سوال مجھے پوری دنیا پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابا مان جائے گا، اس بات کا مجھے بھی یقین تھا، مگر میں کسی بھی طرح دوسری اماں کے بھائی کی قربان گاہ پر بھیڑ چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے برتن دھوتے دھوتے زندگی میں پہلی بار ایک حتمی فیصلہ کیا۔ گھر حفاظت کے لیے ہوتا ہے، مگر میں اپنے گھر میں لوٹ کا مال بن گئی تھی، لہٰذا میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال صرف یہ تھا کہ میں جاؤں گی کہاں؟ ایسا کوئی رشتہ دار نہ تھا جو مجھے پناہ دے سکتا، بہنوں کے گھر بھی آنا جانا نہ تھا، کوئی دوست سہیلی بھی نہیں تھی، مجھے باہر کی دنیا کا کوئی علم تھا نہ تجربہ، مگر پھر بھی باہر کی وسیع دنیا مجھے اپنے گھر کی محدود اور کھٹی ہوئی فضا سے زیادہ محفوظ اور اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ اس وقت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ باہر کی دنیا اتنی خونخوار، اتنی بے رحم اور اتنی سنگدل ہوتی ہے تو شاید میں اسی روز دوسری اماں کے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی۔ ہمارے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے، غریب آدمی تھے، بیوی بچے بھی نہ تھے، مگر چھڑا ہونے کے باوجود لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس وقت وہی مجھے سب سے مضبوط سہارا لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ مجھے کئی بار دوسری اماں اور ابا کی مار سے بچا چکے تھے، اور میری پڑھائی تو انہی کی مرہون منت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کڑے وقت میں وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ رات تک میں نے چپکے چپکے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی، اور تیاری تھی بھی کیا، اماں کا تعویذ اور چند جوڑے کپڑے، بس یہی میری کل متاع تھی۔ رات کے کھانے تک دوسری اماں نے غالباً ابا سے بات کر لی تھی، کیونکہ روٹی کھاتے ہوئے ابا بار بار لڑکیوں کے پرائے دھن ہونے کی بات کر رہا تھا۔ دوسری اماں کا بھائی بڑی بے شرمی سے ابا کے سامنے بھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ رات گئی، جب سب لوگ سو گئے تو میں اپنی پوٹلی اٹھائے ننگے پیر گھر سے نکلی، کیونکہ میرے پاس پچھلے 1 سال سے چپل کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں تھی، کیونکہ دوسری اماں کو گھر میں چپل اور صرف میری چپل کی آواز سے چڑ تھی۔ خود اس کے پاس کئی جوڑی چپلیں موجود تھیں۔ گلی میں ویرانی اور اندھیرا تھا، بس باہر سڑک پر لگے میونسپلٹی کے بلب کی ہلکی ہلکی روشنی موجود تھی۔ میں گھر سے نکل کر تیز تیز قدموں سے ماسٹر صاحب کے دروازے پر جا پہنچی۔ وہ شاید جاگ ہی رہے تھے، تبھی تو میری پہلی ہی دستک پر باہر آ گئے۔ رات کے اس پہر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ شریف آدمی حواس باختہ ہو گیا تھا۔ انہیں یہ بھی خوف تھا کہ کسی محلے دار نے مجھے ان کے دروازے پر دیکھ لیا، یا ان کے گھر سے میری آواز کسی نے سن لی تو ان کی سالوں کی بنی بنائی عزت پانی میں بہہ جائے گی۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں عزتیں اتنی بے مول کیوں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہاتھوں لمحے بھر میں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ میرے اصرار پر انہوں نے اتنی مہربانی ضرور کی کہ مجھے اندر بلا لیا۔ میری ساری بات غور سے سنی، پھر بولے، جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہے، مگر پھر بھی پروین، تمہیں گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ لڑکیوں کے لیے گھر سے محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ میں تمہارے ماں باپ کو سمجھاؤں گا، مگر دیکھو تم اس وقت گھر واپس چلی جاؤ۔ میں کبھی گھر واپس نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں، میں نے ان سے کہا تھا۔ میری آہوزاری، میرے آنسو اور میرے جڑے ہاتھوں سے وہ ایک بات تو سمجھ گئے تھے کہ میں واپسی کے سفر کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چند لمحے غور و خوض کے بعد انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا
اور خود گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرا سفینہ حیات گرداب سے نکل آیا ہے۔ ماسٹر صاحب جو اتنے پڑھے لکھے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، یقیناً مجھے کسی ایسی جگہ بھیج سکتے تھے جہاں ابا، دوسری اماں اور اس کے بھائی کی رسائی ممکن نہ ہو سکے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں محنت مشقت کروں گی اور پڑھوں گی تاکہ میں بھی ایک دن ماسٹر صاحب کی طرح اچھا انسان بن سکوں۔ پھر میں دیکھوں گی کہ دوسری اماں میرا کیا بگاڑتی ہے۔ ماسٹر صاحب دروازہ باہر سے بند کر گئے تھے، اس لیے میں آرام سے وہیں صحن میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کپڑوں کی پوٹلی میری گود میں تھی۔ نیند کی ہلکی سی جھپکی میں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے دروازہ کھلا ہے اور ابا دوسری اماں کے ساتھ اندر داخل ہوا ہے۔ میں ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں نے غنودگی میں جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب نہیں تھا۔ دوسری اماں اور ابا کے پیچھے ماسٹر صاحب کا ہیبلا تھا۔ دوسری اماں کی آنکھوں کی بجلیاں میرے حواس کو جلا کر راکھ کر رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب نے میرے یقین پر شبخون مار کر مجھے گویا موت کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ خود انہیں بھی اس کا احساس تھا، تبھی تو ان کی آنکھیں مسلسل شرمندگی کے دریا پر تیر رہی تھیں۔ میں ہارے ہوئے جواری کے مانند چپ چاپ ابا کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں اندر کوٹھی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارد گرد پھیلے اندھیرے میں مجھے دوسری اماں کے بھائی کی آنکھیں تیرتی اور اپنی چیختی ہوئی چیخیں گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ انتظار، اور وہ بھی اذیت کا انتظار۔ خود کتنی بڑی اذیت ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس امتحان سے گزرے ہوں۔ میرے لیے وہ رات پھانسی کی کوٹھی میں گزرنے والی پہلی رات تھی۔ میں ابا اور دوسری اماں کے لاتوں، گھوسوں اور مار پیٹ کے انتظار میں تھی، مگر کچھ نہ ہوا، حتیٰ کہ کوئی صدا بھی سنائی نہیں دی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری قسمت کا ستارہ ڈوب چکا ہے۔ میرے ابا نے اسی روز میرا نکاح دوسری اماں کے بھائی قادر سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس ڈرامے کا مرکزی کردار تھی، مگر مجھے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور خود میں نے بھی یہی ٹھان لی تھی کہ اب کوئی احتجاج نہیں کروں گی، کوئی آواز بلند نہیں کروں گی۔ جب بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، عافیت کی کوئی جگہ نہ ہو، تو پھر مدد کے لیے پکارنا اور نہ پکارنا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ ڈوبنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ موت دریا کے پانی سے اس کے جسم میں جگہ بنا رہی ہے یا سمندر کے پانی سے۔ سرے شام دوسری اماں نے مجھے کوٹھی سے نکالا۔ میں رات سے بھوکی پیاسی تھی۔ اس نے مجھے ایک سرخ جوڑا تھما دیا اور زبان سے کچھ کہے بغیر مجھے یہ جتا دیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے سرخ کفن پہنا اور اپنی قبر کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ چھوٹی بہن نے مجھے روٹی اور چائے لا دی تھی جو میں نے خاموشی سے کھا لی تھی۔ اسی رات میرا 40 سالہ قادر کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، اور اسی رات میں ابا کے گھر سے نکل کر اس ٹرین میں آ بیٹھی تھی جو مجھے قادر کے گھر کراچی لے کر آ رہی تھی۔ گویا ایک طرح سے ابا کے گھر سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں یہ بات سمجھ رہی تھی، مگر میرے آنسو خشک ہو گئے تھے اور زبان گویا سکتے کا شکار ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد، اگر آپ اسے شادی کہتے ہیں تو، قادر نے مجھ سے جو پہلی بات کی تھی اس نے مجھے آئندہ زندگی کی تصویر دکھا دی تھی۔ بڑا حوصلہ ہے تجھ میں بھائی، گھر سے بھاگنے میں بڑی ماہر ہے۔ قادر کو جانتی نہیں ہے تو؟ دیکھیں گے کتنا تپڑ ہے تجھ میں۔ اس کی سرخ آنکھوں، لہجے اور انداز نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری ہزار راتوں پر مشتمل عذاب کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ شاید اس کا نیا جنم تھا، مگر میں اس کے لیے تیار تھی۔ جب میرے بچپن کے آئیڈیل ماسٹر صاحب مجھے موت کے ہاتھوں فروخت کر ہی چکے تھے تو پھر اب کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ کراچی پہنچ کر زندگی میرے لیے چکی کا روپ اختیار کر گئی تھی۔ یہاں اس لفظ سے مراد گندم پیسنے والی چکی نہیں ہے، کیونکہ پس تو زندگی کی چکی میں رہی ہی تھی۔ گھر کے کام کاج کی تو میں خیر عادی تھی ہی، اور سخت و سست سننا بھی نیا تجربہ نہ تھا، مگر قادر کا ہاتھ دوسری اماں کے ہاتھ سے یقیناً بہت زیادہ بھاری تھا، اور پھر وہ اذیت کے ایسے ہزار گر جانتا تھا جو شاید نازی کیمپوں میں روا رکھے جاتے ہوں گے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت
وہ ہمیشہ دروازہ باہر سے بند کر جاتا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کے رویے کی درستی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے دوستوں کو گھر پر جمع کرنے لگا تھا اور میرے لیے حکم ہوتا تھا کہ میں سب کی تواضع کروں۔ کام سے میں گھبراتی نہیں تھی، مگر اس کے شرابی دوستوں کی آنکھوں کی کیچڑ مجھے نالے کے گندے پانی میں شرابور کر دیتی تھی۔ غیر مرئی چھریوں کی طرح وہ نگاہیں میرے جسم کو کاٹتی ہوئی گزرتی تھیں۔ جب یہ سب کچھ حد سے گزرنے لگا تو بالآخر میری خاموشی کا قفل ٹوٹ گیا۔ اوئے، کدھر مر گئی ہے؟ چائے شائے لا، یار دوست بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے اور حلق تک تر نہیں ہوا۔ وہ حسب عادت چلایا تھا۔ چائے میں نے بنا دی ہے، پر تو آپے لے جا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا۔ کیوں، تو زمیندارنی ہو گئی ہے یا کہیں کلکٹر لگ گئی ہے جو چائے نہیں لا سکتی؟ وہ غرایا۔ بس میں اب تیرے دوستوں کے سامنے نہیں آؤں گی، تو مرد ہے، کیا ان کی نظریں نہیں دیکھ سکتا؟ ان میں چھپا گند تجھے نظر نہیں آتا؟ واہ، بڑی پارسا ہے تو۔ چل میں بہت بری ہوں، پر تیری عزت تو ہوں، بیوی ہوں تیری۔ تو میرے سامنے زیادہ چلتر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا۔ تو بیوی ہے تو بیوی ہی رہے، استانی نہ بن، اور میں تیرا خامد ہوں، جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہوگا۔ فوراً چائے لے کر آ، ورنہ کیا کر لے گا؟ جان سے مار دے گا؟ مار دے، آج اپنی حسرت نکال ہی لے، میں بھی روز روز مر مر کر جینے سے تھک گئی ہوں۔ ٹٹر کیے جا رہی ہے، اب زیادہ بک بک کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چل اٹھا جائے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں چلاتی رہی، مگر وہ مجھے بالوں سے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں اس کے دوست اس تماشے سے لطف لینے کے لیے جمع تھے۔ قادر، میں تیری بیوی ہوں بے غیرت، میں اپنے آپے میں نہ تھی۔ چل تو آج یہ ٹنٹا ہی ختم کر دیتا ہوں۔ لے بھائی، میں تجھے طلاق 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 دیتا ہوں۔ وہ یہ جملے کہہ کر فخری انداز میں کہے لگانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اونچے پہاڑ سے دھکا دے دیا ہو۔ میں بمشکل خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل اب تو چائے لا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قسم کا انسان تھا، یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی اور کھونٹی سے برقع اتارا۔ اب یہ کیا تماشا کر رہی ہے تو؟ وہ میرے ہاتھ سے برقع چھین کر بولا۔ اب میرا اس گھر سے، تجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ چلو بکواس نہ کر، ورنہ اب تیری ہڈیاں گھر سے باہر جائیں گی، بلکہ وہ بھی صحن میں گاڑ دوں گا۔ پڑی آئی ملانی صاحبہ، وہ مجھے اندر دھکیلتا ہوا بولا۔ دیکھ، مجھے ہاتھ نہ لگا، ایسے نہیں مانے گی تو؟ اس کے تھپڑ نے میرے پورے وجود کو ہلا دیا تھا۔ اس روز قادر نے مجھے بہت مارا، اگرچہ روح پر لگی چوٹ جسمانی چوٹوں سے بہت زیادہ تھی، مگر پھر بھی تکلیف انسان سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ سو میں نے خوب پٹنے کے بعد چائے بنائی، مرغی بھونی اور پھر شراب کے گلاس بھی سجائے۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا، ہر ہفتے عشرے ایک نئی طلاق اور پھر چوتم پیسار۔ میرا جسم گویا تختہ مشق تھا جس پر قادر ظلم کی نت نئی کہانیاں تحریر کرنے کا ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ یہ تو قادر کے سبھی دوست ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے، مگر رمضان قدرے مختلف تھا۔ پہلے روز سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب قادر مجھے مارتا پیٹتا تھا تو باقی تو سب گویا محظوظ ہوتے تھے، مگر وہ کچھ مضطرب سا ہو جاتا تھا۔ کئی بار اس نے میرے نیم جان جسم کو قادر سے چھڑایا بھی تھا، جس پر اس کے ساتھیوں نے بڑے کہے لگائے تھے، اسے زنانی ہونے کے طعنے بھی دیے تھے۔ ایک دن میں برآمدے میں بیٹھی چاول چن رہی تھی، دروازہ حسب معمول باہر سے بند تھا، تالا کھلنے کی آواز قادر کی واپسی کا اعلان تھی۔ کھانا چونکہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ڈر کر اٹھی تھی، مگر قادر کی جگہ رمضان کو اندر آتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ایک انجانے خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ قادر کیا تم اس کو جانتے نہیں ہو؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں حد سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ وہ ابھی نہیں آئے گا، وہ کسی بھی وقت آ جاتا ہے،
خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں گڑ گڑائی۔ تم اتنی ذہین ہونے کے باوجود کیا یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میں تالا کھول کر آیا ہوں اور چابی قادر کے پاس ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چابی اس نے مجھے دی ہے، مگر کیوں؟ وہ تو مجھے کسی عورت کو بھی گھر میں بلانے کی اجازت نہیں دیتا، پھر تمہیں اکیلے کیسے آنے دیا؟ میرا ذہن اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ کیا واقعی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی؟ میرے انکار پر وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، پتہ نہیں تم پر اس بات کا کیا اثر ہو، مگر میں تم سے یہ بات چھپا نہیں سکتا۔ یہ چابی اب قادر کا جیب خرچ بن گئی ہے۔ میں نے اسے اس وقت کے 500 روپے دیے ہیں۔ یعنی میری آواز ابھرنے سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی۔ مجھے آصف کی طرح ڈرانے والا لمحہ آ پہنچا تھا، مگر نہ تو میرا دل بند ہوا تھا اور نہ ہی زمین پھٹی تھی۔ بس میں سکتے کی حالت میں رمضان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے غلط نہ سمجھ، وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ جو کچھ یہاں ہوتا آیا ہے وہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگا، بلکہ سچ پوچھو تو میں یہاں آتا بھی اسی لیے رہا ہوں کہ شاید کبھی تمہاری مدد کر سکوں۔ آج بھی میں نے یہ رقم تمہاری قیمت کے طور پر نہیں بلکہ حفاظت کے خیال سے دی ہے، کیونکہ اگر میں آگے نہ بڑھتا تو یہ سودا کسی نہ کسی سے طے تو ہونا ہی تھا۔ اب تمہیں اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا۔ ظاہر ہے میں تمہیں روز اس طرح نہیں بچا پاؤں گا، مگر میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتی ہوں سوائے موت کے؟ میرا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ ہاں بس یہی ایک راستہ ہے۔ میں دیوانہ وار بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں ایسا مت سوچو، ایک راستہ اور بھی ہے۔ تم اس گھر سے نکل سکتی ہو۔ قادر تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ تمہیں سینکڑوں بار طلاق دے چکا ہے۔ مگر میں کہاں جاؤں؟ کیسے جاؤں؟ کون سہارا دے گا مجھے؟ میں دوں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ تم سہارا دو گے؟ کیا تم مجھے اپنا سکتے ہو؟ کیا واقعی؟ بے یقینی تیز بارش کی طرح مجھے بھگو رہی تھی۔ آنسو گویا آج میرے وجود کو بہا لے جانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ مت رو پروین، تم پہلے ہی بہت رو چکی ہو، وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں یہاں آتا ہی تمہاری مدد کے خیال سے رہا ہوں۔ میں تمہیں اس بھوت نگری سے نکال لے جاؤں گا۔ درمیانے سے قد اور آمسی شکل والا وہ شخص مجھے اس وقت بہت بڑا، بہت تناور محسوس ہو رہا تھا۔ رمضان مجھ سے شادی کرنے پر تیار تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ایک مفتی صاحب سے فتویٰ بھی لے لیا تھا، جس کے مطابق قادر مجھے طلاق دے چکا تھا، اور اتنی طلاقوں کے بعد میں اس کی بیوی نہیں رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود رمضان قادر سے براہ راست ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ صبح وہ قادر سے چابی خرید لے گا اور پھر ہم خاموشی سے لاہور چلے جائیں گے، جہاں اس کی خالہ کے گھر ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ میں کبھی قادر کی قید با مشقت کی چکی سے باہر بھی نکل سکتی ہوں، مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اپنے وقت پر ہر بات ہو کر رہتی ہے، بالکل اسی طرح یہ انہونی بھی ہونی ہو گئی تھی۔ کراچی سے لاہور تک کا سفر گویا خواب کے سے عالم میں گزرا تھا۔ رمضان کی خالہ کے گھر پہنچنے کے اگلے دن ہی ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ 4 سال مسلسل پلسرات کے سفر کے بعد مجھے گھر کی جنت مل گئی تھی۔ میرا عجیب عالم تھا۔ اگر نئی زندگی کی خوشی تھی تو اندیشوں کا طوفان بھی مجھے ہولا رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں بار بار یہ خیال ہوتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شادی کے چوتھے دن کا سورج میرے وسوسوں کی عملی تصویر لے کر نمودار ہوا تھا۔ دروازے پر پڑنے والی زوردار دستک نے ہمیں بیدار کیا تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی میرے دل نے مجھے بتا دیا تھا کہ مقدر کا بار چل چکا ہے۔ باہر قادر موجود تھا اور اس کے ساتھ پولیس کے سپاہی بھی تھے۔ تو ادھر عیش کر رہے تھے تم لوگ؟ وہ غرایا تھا۔ کیا سمجھ رہے تھے قادر احمق ہے، تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا؟ مجھے دھوکہ دینا اتنا آسان ہے؟ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ رمضان سامنے آ کر بولا۔ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا آستین کے سانپ، اور اس کا تو وہ حشر ہوگا کہ اپنی شکل بھول جائے گی۔ تو بھی اس کی شکل دیکھے گا تو عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی گفتگو اور سپاہیوں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ سارا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔
रमज़ान ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा। कादिर, खुदा से डर, जो कुछ हो चुका है वही बहुत है। सबक ना पढ़ा प्रोफेसर साहब, वरना यहीं लंबा कर दूंगा। छोड़ो चौधरी साहब, एक पुलिस वाला मुझे बाहर ले जाते हुए बोला। अब आप पे मज़ा आ जाएगा दोनों को। शादी पर शादी करने का हुदूद ऑर्डिनेंस मजाक नहीं है। मगर मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, ये मुझे तलाक दे चुका है। मैंने रमज़ान से शादी की है। मैं चीखती रही। रमज़ान ने मुफ्ती साहब का फतवा भी दिखाया, निकाहनामा भी सामने कर दिया, मगर वो हमें दूसरी गाड़ी से कराची ले आए। 3 दिन जो हमने हवालात में गुजारे वो शायद मेरी सारी ज़िंदगी पर भारी थे। मुझे नहीं मालूम रमज़ान के साथ क्या बीती, मगर मुझे इन 3 दिनों में जिन मराहिल से गुजरना पड़ा वो ना मैं बयान कर सकती हूँ और ना ही आप सुन सकते हैं। हाँ, समझ ज़रूर सकते हैं। हम पर हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पहली पेशी पर अदालत से बाहर कादिर मुझे मिला था और उसने एक सिपाही के सामने मुझे एक बार फिर 3 तलाकें दी थीं और कहा था, ले, अब भी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो बिगाड़ ले। जेल में गुजरे दिनों की अगर मैं तफसील सुनाने बैठूं तो वह एक अलग दास्तान बन जाएगी, मगर अब मुझे कुछ बुरा महसूस नहीं होता था। न दूसरे कैदियों की ज्यादतियाँ, न मारपीट, न खाने की तकलीफ, न हमले का तशद्दुद। यूँ लगने लगा था जैसे मेरे महसूसात जवाब देते जा रहे हैं। बस चंद सवाल मेरे इर्द गिर्द नाचते रहते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर बार खुशियों की रेत मेरी मुट्ठी में आने से पहले ही क्यों बिखर जाती है। उम्मीद का पौधा हरा होने से पहले ही क्यों मुरझा जाता है। ऐसे में अगर अदालत का फैसला मुझे महसूसात की दुनिया तक वापस न ला सका तो क्या बड़ी बात हुई कि मैं तो पैदाइश से लेकर फैसले की घड़ी तक लम्हा लम्हा संसार होती चली आई थी। फैसले के बाद मुझे मौत की कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ का तसव्वुर ही इंसान को लर्जा देने के लिए काफ़ी होता है। यूँ महसूस होता है जैसे संगीत दीवारें आने वाले को भींच डालने कुचल देने के लिए बेताब हों। वहाँ इतनी तन्हाई थी कि मौत की आहट तक साफ सुनाई देती थी। दरवाजे में बनी एक छोटी सी खिड़की बाहर की दुनिया से राब्ते का वाहिद जरिया थी। जिंदगी दूर, बहुत दूर, कहीं पीछे रह गई थी। वहाँ गुजारी 42 रातों में से शायद ही किसी रात का कोई पहर ऐसा हो जिसने मुझे नींद में देखा हो। मौत के वक्त का तयन हो जाना बजाते खुद मौत से ज़्यादा तकलीफदेह होता है। ये जुमला मैंने कहीं किसी कहानी में पढ़ा था और अब खुद मुझ पर बीत रहा था, जब मैं ज़िंदगी से, इंसाफ से, रमज़ान से, कभी ना मिलने के ख्याल से और हर चीज़ से बिल्कुल मायूस हो गई थी। तो ये एक अजीब वाक़या हो गया। सज़ा पर अमल दरामद से चंद दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि वो लम्हा टल गया है जिसकी चाप ने मुझे अधमोया कर दिया था। जेल से बाहर की दुनिया के चंद अहले दिल लोगों ने हमारी बेगुनाही की गैर मरई आवाज़ सुन ली थी और हमारा मुकदमा दोबारा चलाए जाने की उम्मीद जाग उठी थी। मेरी सज़ा की खबरों के आम हो जाने के बावजूद मेरे बाप भाइयों ने न तो खबर ली मेरी कोई और न मुझसे मुलाकात की, मगर रमज़ान के भाइयों की कोशिशें रंग लाई थीं और वो जो मेरी वजह से मौत के तहाने तक जा पहुंचा था, मैं इसकी वजह से एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। मेरा मुकदमा ज़िया अहमद आवान नामी वकील के पास था। उन्होंने मुझे मौत की कोठरी में ज़िंदगी की खबर सुनाई थी। एक बार फिर अदालत, कठहरे और गवाहियों का सिलसिला चल निकला था, मगर इस बार वक्त मेरे साथ था। एक हमदर्द और ज़हीन वकील की ज़हानतों ने मेरा पल्ला भारी कर दिया था, लिहाजा चंद पेशियों में ही अदालत ने मुझे ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया था। रमज़ान की ज़मानत अभी नहीं हुई थी। ज़मानत के बाद मेरा सबसे बड़ा मसला महफूज जगह की तलाश था, जो फैसला होने तक मुझे कादिर से बचा सके, और वो जगह मेरे वकील की कोशिशों से अब्दुल ईदी साहब ने फराहम कर दी थी। जिस रोज़ अदालत ने मुझे बेकसूर करार दिया, वो मेरे लिए गोया ज़िंदगी का पहला दिन था। मौत का वार खाली गया था और जुल्म हार गया था। मैं बदनामी के गहरे गड़े से बाहर निकल आई थी। मेरा शौहर मेरे साथ था। बहुत से हमदर्द चेहरे थे जो मेरे गिरदो पेश मौजूद थे, मगर इसके बावजूद इस वक्त भी और आज भी जब मैं अपनी कहानी आपको सुना रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द सवालिया निशानों का एक जहान आबाद है।
فرق صرف اتنا ہے کہ اب ان کی نوعیت بدل گئی ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس معاشرے میں تھانے، جیل اور رسوائی کے زہرناک الزام سے گزرنے والی عورت کا مقام کیا ہے؟ کیا میرے بچے کبھی سر اٹھا کر جی سکیں گے؟ کیا آپ کے پاس میرے ان سوالوں کا جواب ہے؟